अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ज़ेर बहस। मैं हूं फैसल अब्बासी। रामीन सैयद ये प्रोग्राम होस्ट किया करती हैं। ज़ाती मसरूफियात के बायस आज वो मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रही हैं। सबसे अहम नुक्ता ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त काउंटर टेररिज्म की कोशिशें की जा रही हैं और इस ज़िम्न में बहुत सी कुर्बानियाँ भी हैं। कुर्बानियाँ पाकिस्तान के अवाम की भी हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारों की भी हैं, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारों की भी हैं और पाक फ़ौज की भी हैं, पाकिस्तान के सूबों की पुलिस की भी है। और इससे पहले पाकिस्तान ने एक सक्सेस स्टोरी को मुरतब किया है दहशतगर्दी को शिकस्त देकर। लेकिन तकरीबन पिछले 1.5 साल से इन वाक़यात में इजाफ़ा हुआ और बहुत से इसके जो लिंक्स हैं या अवामिल हैं या मुहर्रिकात हैं। जब काबुल में अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई और उसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान में इजाफ़ा होता रहा है दहशतगर्दी के वाक़यात में। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कल गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने ये हवाला दिया कि जब सुहेल आफरीदी साहब मुंतखब हुए तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनको हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई गई और बिलखुसूस जो दहशतगर्दी के मामलात हैं उस पर भी उनको ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। बाद प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बहुत से मामलात रहे। जब हमने देखा कि बानी PTI से मुलाकात की बात थी तो सुहेल आफरीदी का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं देखता हूँ, लेकिन मुलाकात आज तक नहीं हो सकी है। इस वक्त जो CM KPK हैं सुहेल आफरीदी साहब, वो ख़ासे मुतहर्रिक हैं और दीगर जो सियासी कायदीन हैं वो उनको साथ मिलाकर सूबे की बेहतरी और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए इक़दामात करना चाह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान, आफ्ताब शेरपाव, एमल वली ख़ान को उन्होंने टेलीफ़ोन किया है। फैसल करीम कुंडी से उन्होंने मुलाकात की है। इस मुलाकात में ना सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि जो NFC से मुतालिक KPK का तकाज़ा है कि जो इंज़माम शुदा अज़ला हैं उनकी वजह से जो शेयर है KPK का उसको बढ़ाया जाए। इस ज़िम्न में भी फैसल करीम कुंडी और CM KPK ने साथ मिलकर चलने का अज़्म किया है। बहरहाल देखा जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वफाक का ये शिकवा कि CM ताउन नहीं कर रहे हैं। अब हालिया जो हालात हैं अफ़गानिस्तान के साथ मामलात, तो ये सूरत हाल किस जगह जाएगी। बुनियादी नुक्ता ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी से पहले इंसदाद इख्तलाफात कैसे होंगे, क्या उसके लिए भी किसी ऑपरेशन की ज़रूरत है या नीयत की दुरुस्ती की ज़रूरत है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नजमुस साकिब साहब, अनाज सफारतकार हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया साकिब साहब आपका। हमें PJ मीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के जाना पहचाना नाम, सीनियर एनालिस्ट हैं। मीर साहब आपका शुक्रिया। ज़फ़र हिलाली साहब पाकिस्तान की सफारतकारी का एक बड़ा दरख्शा नाम और तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। हिलाली साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। नजमुस साकिब साहब, बुनियादी नुक्ता ये है कि ये जो मैंने थोड़ा रेफरेंस दिया है, आप क्या समझते हैं कि अब जो इंसदाद दहशतगर्दी है, ऑल दो काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस जारी हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मुहाज नैरेटिव का भी है, पब्लिक ओपिनियन का भी है, और जहाँ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है वहाँ पर इख्तलाफात भी हैं। तो इंसदाद दहशतगर्दी के साथ साथ इंसदाद इख्तलाफात के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो करना ही ये है, देखिए आपने ये जो नैरेटिव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, आपको ये बयानिया जिसको कहते हैं, इसमें आपको सारे इसकी कुंडियाँ और सारी उलझने और सारी जो है ना हिसाब किताब इसमें नज़र आएंगे। कैसे? देखिए, क्या KP की गवर्नमेंट ये नहीं चाहती, सुहेल आफरीदी साहब या उससे पहले गंडापुर साहब थे, क्या वो नहीं चाहते कि दहशतगर्दी जो है उसको ख़त्म किया जाए, उसका इंसदाद किया जाए? बिल्कुल चाहते हैं। क्या वफाक नहीं चाहता कि दहशतगर्दी की लानत से जो है वो जान छूटे? बिल्कुल चाहते हैं। तो फिर मसला कहाँ पे है? अगर ऑब्जेक्टिव आपका यानी कॉमन है तो मसला फिर कहाँ पे है? फिर आ जाइए बयानिए पे। अब एक बयानिया बन गया हुकूमत की तरफ से, और हम अगर आप चले जाएं थोड़ा सा पीछे जाएं तो मुज़ाकरात जो खेल रहे थे, ऊपर से बात की, लेकिन अंदर से जो है ना उनको भी पता है दोनों तरफ़ैन को कि जी ये बात तो आगे बढ़ेगी नहीं। इसी तरह से बयान ही यानी इसमें भी देखें कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब, और जहाँ तक मेरी इत्तला है ये दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म ने इसका क्या कहा है कि जी आइए मिल के बैठते हैं, और सुहेल आफरीदी साहब से और उनकी नई जो काबीना बनी है उनसे उन्होंने कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी करते हैं। पहला सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि वज़ीर आज़म हैं, वो अपने एक सूबे के वज़ीर आला से कह रहे हैं कि जी आइए मिल के बैठें। भाई ये तो गिवन है, आपका मसला है, और सबसे ज़्यादा जो मुतासर सूबा है वो भी KP है। तो इसके पीछे आपको जो मुहर्रकात नज़र आएंगे ना वो ये हैं
جو سیاسی کھکھیڑ شروع ہوتی ہے آپ کے 8 فروری الیکشن کے بعد، اور پھر اس کے بعد وہ منتج ہوتی ہے، خان کی جو ہے وہ جیل میں اس کو بھیج دیتے ہیں، کیس پہ کیس ہوتا ہے، اور ان کے پاس ایک ہی صوبہ ہے جہاں ان کی اکثریت ہے، اور ایک ہی صوبہ ہے جہاں سے وہ ایک مضبوط آواز اٹھا سکتے ہیں۔ یہ وہی صوبہ ہے جہاں سے کہ یعنی ہم احتجاج کریں گے، ہم دھاوا بول دیں گے، ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور پھر نومبر میں وہ جو واقعہ پیش آیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ کیا یہ وفاق کی اور ایک صوبے کی جنگ ہے؟ میرے خیال میں یہ بیانیے کی جنگ ہے، کیونکہ آبجیکٹو جو ہیں وہ آپ کے وہ ایک ہیں۔ اب یہ کہ پہلا سوال یہاں پہ ایک اور آتا ہے کہ کیا کے پی کی گورنمنٹ جو یہ کہتی ہے کہ یہ آپریشنز نہیں ہونے دیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور کیا وہ اپنے طور پہ اس دہشت گردی کی بلا سے اور اس جن سے جو ہے نبردآزماں ہو سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال۔ اسی طرح سے اگر وفاق بغیر کے پی کی گورنمنٹ کو اور وہاں پہ جو موجود لوگ ہیں ان کے بغیر کرتی ہے، ہو تو جائے گا، انٹیلیجنس تو سب کچھ چل رہی ہے، یعنی وہ جو بھی حساب کتاب ہوتے ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن کیا حرج ہے کہ چھوٹا بھائی سمجھ کے آپ اس صوبے کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں کہ ان کو ساتھ ملائیں؟ اور یہ جو اوپر سے کہنا ہے نا، یہ جو ڈنگ ٹپاؤ ماحول ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو کہہ دیا، دیکھیں جی وہ نہیں آ رہے، یہ اوپر سے کہنے کی بجائے ذرا صدقے دل سے بات کریں، ذرا دیانتداری اور سنسیئرٹی کے ساتھ بات کریں۔ میرا نہیں خیال عباسی صاحب، میرا نہیں خیال کہ اگر آپ صدقے دل سے کریں گے اور ان کے جو تحفظات ہیں، جس طرح ہمارا ٹکر چل رہا ہے نا، جو سیاسی اختلافات ہیں آپ کے، وہاں سے بات آپ شروع کریں، وہاں سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ہمارا جو مینڈیٹ تھا 8 فروری کا، اس کا آپ نے کیا کیا ہے، صحیح ہے، وہاں سے شروع ہو کے پھر بات ہوگی۔ اور جہاں تک یہ یعنی میں نے جس طرح سے کہا اس وقت کی آخری بات کہ دونوں وفاق بھی اور صوبہ بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی ہو، طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے جو کہ وزیر اعظم صاحب کو دیکھنا ہے، سوچنا ہے، اور کوئی ایسا راستہ نکالنا ہے کہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے حقیقتاً سنسیئرٹی کے ساتھ پھر آگے چلیں۔ میر صاحب، پاکستان کا بڑا معتبر انگریزی روزنامہ ہے، اس نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر کی کل کی سپیچ کو کوٹ کیا کہ میں نے آفر کی سی ایم کے پی کے کو اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ بہرحال اب کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس پہ وضاحت ہونی چاہیے اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ وہ ریجیکشن کس بیس پہ کی گئی ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے معاملے پہ ہمارے پاس نیشنل ایکشن پلان بھی ہے 2014 کا، 2021 کا ریوائزڈ نیشنل ایکشن پلان بھی ہے، پیام پاکستان بھی ہے، اور کوئی ایسی مکتب فکر نہیں ہے جس کا پیام پاکستان پہ دستخط نہ ہو، اور کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے کہ جس کے نیشنل ایکشن پلانز پہ دستخط نہ ہو۔ تو اب یہ معاملہ اگین کیوں کنفیوز ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو کہتے ہیں نا، وہ ایک اردو کا لفظ ہے، بین پھنسی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی۔ دیکھیں، بالکل اختلافات ہیں ان دونوں کے، نو ایشو، اپوزیشن میں ہیں آپ، فیڈریشن میں، نو ایشو، بٹ دا کوسچن ہے جب وزیر اعظم آپ کو سارے پروونشل چیفز کو بلاتے ہیں، آپ کیوں نہیں آتے؟ میری نظر میں یہ ارسپانسبلٹی ہے، یہ نیگلیجنس ہے، اور یہ لیٹنگ ڈاؤن دا پروونس ہے، کیونکہ جب آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے ایز چیف منسٹر، تو آپ نے اٹینڈ کرنا پڑے گا اور اٹینڈ کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ نہیں اٹینڈ کریں گے اور اس کے بعد فلمزی قسم کی ایکسکیوزز دیں گے، ون ریزن کہ جی مجھے ملنا نہیں دیا، یہ نہیں ہوا، دیٹ از اے سیپریٹ ٹاپک۔ The topic here is the Prime Minister is calling you, for a national action plan, on a national consensus. آپ اس کے اندر national consensus پہ نہیں آئیں گے، پھر آپ شور مچاتے ہیں کہ جی دہشت گردی ہوگی، یہ ہو گیا، ہم یہ کریں گے۔ بھائی who are you? You are a federation of Pakistan. تو جو فیڈریشن بات کرے گی، جو فیڈرل گورنمنٹ بات کرے گی، آپ نے اس لائن پہ چلنا ہے۔ اب انفارچونیٹلی یہاں جو ہے ان کے لاگر ہیڈز ہیں، ان کے ہیڈ لاکس ہیں، ڈیڈ لاکس ہیں، اور یہ جو اس کو ان لاک کون کرے گا؟ ان لاک ایک ہی کرے گا جب تک کہ پی ٹی آئی کے اندر سینٹی نہیں آتی۔ پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں ایک ڈیولپنگ جماعت ہے۔ یہ ڈیولپنگ کیا، آپ نے اس کا مینڈیٹ بھی دیکھ لیا، بالکل صحیح کہا کہ بھائی اس کا وہ مینڈیٹ کی بھی بات کرے گی، بٹ دس از ناٹ دا پلیٹ فارم۔ This is not the platform to talk about your mandate. یہاں آپ کے جو ڈے ٹو ڈے ایس او پیز ہیں، آپ اس میں بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس سے اوریج کریں گے تو then what is left? Then might as well leave the government. چھوڑ دیں گورنمنٹس کو پھر۔ اگر ہاں پھر روڈوں پہ آئیں،
آپ اپنا دوسرا رویہ اختیار کر لیں روڈز کے اوپر. جب آپ کے پاس ایک ذمہ داری بھی ہے, اس ذمہ داری کو تو نبھاؤ نا یار. میں ابھی گیا ہوں, 2 مہینے کی بات ہے, میں گیا ہوں ادھر پشاور دیکھا. پشاور واز ان اسٹیٹ آف شیمبلز. اٹ واز, مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ پشاور ہے, چونکہ صاف ہوتا تھا, مینٹینڈ ہوتا تھا. اٹ لک لائک کہ یہاں کوئی جنگ ہوگی. گندگی آپ دیکھ لو, آپ گند دیکھ لو, خدا کی قسم لاہور اس کے مقابلے میں پیرس لگتا ہے لاہور. تو کوشچن از کہ آپ کیوں نہیں اپنا یہ اپنا رویہ کرتے؟ کیا آپ کو یہ پڑی ہوئی ہے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں, پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. جو آپ کی ایک ریزنٹمنٹ ہے, جو آپ کا ایک ڈیزائر ہے, آپ کورٹس کو جائیں. جو آپ کا مطالبہ ہے, کوئی دیکھیں نا, جو ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہا ہے, تو آپ اس کو لے کے جائیں کورٹ کے اندر. بھائی بتاؤ کیوں نہیں تم جو ملاقات کرنے دیتے ہو, جبکہ کورٹس نے بھی کہہ دیا اس کا ایک فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے, آپ اس کو بھی ڈینائی کر رہے ہو. تو پھر آپ مجھے بتاؤ, ویئر از دا لا اینڈ ویئر از دا جوڈیشری؟ اینڈ ایک تو یہ آپ کا مصیبت آ گیا, دوسرا مصیبت یہ ہے کہ یہ جو خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے, اٹ از ناٹ ایکٹنگ رسپانسبلٹی. جب تک آپ رسپانسبلٹی ایکٹ نہیں کریں گے, پی ٹی آئی کو نقصان نہیں ہے, نہ ہی فیڈریشن کا نقصان ہے, عام آدمی کا نقصان ہے. اس عام آدمی کو دیکھو جس کے ووٹ سے تم آئے ہو. اگر اس کے ووٹ کو تم عزت نہیں دے سکتے ہو تو پھر تمہارا فائدہ کیا ہے گورنمنٹ چلانے کا؟ جی صحیح. ہلالی صاحب, اب پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے, کل کی آپ نے بھی دیکھی پڑھی بھی ہے. دوسری جانب جو ہے وہ اپنے ریزرویشن ہیں سی ایم صاحب کے. لیکن ایک جو اچھی بات ہے, آن دی ادر ہینڈ سہیل آفریدی نے جو کے پی کے کور پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے, کسی کو ٹیلی فون کیا, کسی کو ملے, فیصل کریم کنڈی سے ان کی ملاقات ہوئی اور اکٹھے آگے بڑھنے کا, صوبے کی بہتری کے لیے عزم کیا گیا ہے. تو ایک تو جو پرائم منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ وفاقی حکومت کو الیبریٹ کرنا چاہیے کہ ایٹ دی پوائنٹ آف دی ریجیکشن کیا گراؤنڈز لیے گئے سی ایم کے پی کی طرف سے؟ اور دوسرا یہ وضاحت کے پی گورنمنٹ کو بھی دینی چاہیے کہ اگر وفاق کی آفر کو وہ سنجیدہ نہیں لے رہے تو کیوں نہیں لے رہے؟ دیکھیے, بات سیدھی سادی یہ ہے کہ یہ تو ہونا تھا جب آپ نے ایک پارٹی لیڈر کو اندر رکھا ہوا ہے اور اس کو آپ نے اجازت دی ہے کہ وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے چیف منسٹر کو, اور پھر آپ ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اپوائنٹ کر سکتا ہے مگر مل نہیں سکتا ہے, اپوائنٹ کر سکتا ہے مگر بات نہیں کر سکتا ہے, اپوائنٹ کر سکتا ہے مگر اس کا حکم نہیں چلے گا. تو پھر دین یا آپ کے دماغ میں کوئی عجیب سی بات ہے جو کسی اور کو سمجھ نہیں آتی ہے, تو اپوائنٹ کیوں کرنے دیا بھائی؟ آپ کے پاس تو ہے طریقے. کیا کانسٹیٹیوشن ایمرجنسی نہیں ڈکلیئر کر سکتے آپ؟ کیوں نہیں ڈکلیئر کیا آپ ایمرجنسی؟ جب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نہیں ملوں گا ہیڈ آف دا فیڈریشن سے, اور ایک آدمی کہتا ہے کہ جب تک یہ نہیں جب تک وہ نہیں, تو پھر اور اگر وہ نہیں ہو سکتا اور اگر آپ عدالتوں کے پاس جا کے فیصلہ نہیں کر سکتے یا اگر ان کی بات نہیں مانتے, تو پھر واٹ کین ون سے؟ اگر آپ ایمرجنسی نہیں ڈکلیئر کرتے تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ہم تو جنگ ہمارے دریا اس پہ آ گئی ہے, گیٹس پہ. دس کنٹری از ریڈینگ فار وار. یہ افغانستان میں آپ ایک منٹ کے لیے سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہو سکتی ہے؟ جس قسم کے شرط لگ رہے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے, بالکل نہیں ہوگا. 6 دن بعد کیا, 6 نومبر کے بعد کیا 20 نومبر بھی تک نہیں ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے جب وہ خود 80% لوگ جو آتے ہیں اور پاکستان میں لڑتے ہیں, مرتے ہیں اور ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں, وہ کون ہیں؟ وہ افغان نیشنلز ہیں, وہ ٹی ٹی پی نہیں ہے, وہ افغان طالبان کے لوگ ہیں. آپ نے تو خود اناؤنس کیا, آپ تو خود کہتے ہیں جب ان کو آپ نے اریسٹ کیا ہے, پکڑا ہے, مارا ہے, جب ان کے جسم سے یہ چیزیں نکلیں تو آپ خود اناؤنس کرتے ہیں کہ دے آر آل افغان نیشنلز 80%. تو یو آر ایٹ وار. اگر جب وار آپ ہوتا ہے اینڈ یو آر اسٹل ناٹ یونائٹیڈ, اس کا مطلب کیا کہ اٹس اے ہوپ لیس کیس. تو پھر آپ نے سوچنا ہے کہ یہ ملک کو بچانا کیسے. پھر تو آپ ہر چیز بھول جائیں, اس ملک کو بچائیں. ہاؤ کین یو ڈو اٹ؟ ایک ہی طریقہ ہے, اکٹھے ہو لڑو, اور اگر آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو پھر بھگتو.
ایک دفعے تو یہ ہو گیا ہے نا. Can't you see what's happening? اور دیکھیے میں تو حیران ہوں. پہلے تو پرائم منسٹر صاحب کو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بار بار ان کو بلاتے ہیں, وہ نہیں آتے, تو آپ چلے جائیں بھائی. دس از فار دا سیک آف دا فیڈریشن. چلے جائیں, پوچھیں بھائی تم کیوں نہیں آ رہے ہو, کیا میں تمہیں مار دوں گا, تم ڈر رہے ہو, کیا بات ہے, تم میرے سے روڈ ہونا چاہتے ہو, کوئی بات نہیں, آئی ایم کمنگ ہیئر ٹو سیو دا فیڈریشن. اور اگر وہ نہیں جاتے تو یہ چیف منسٹر صاحب کو میں پوچھنا چاہتا ہوں, جیسے آپ نے اپنے سوال میں پوچھا, آپ نے ان دا بگننگ آپ نے یہ پوچھا کہ بھائی تم اور تمہارے پولیٹیکل رائیول سے مل سکتے ہو جن کو تم چاہتے نہیں ہو, پسند نہیں کرتے ہو, جن کو تم شروع میں گالی گلوچ سب چیز ہوتا ہے. مولانا صاحب سے آپ مل لیں, آپ ANP کے لوگوں سے ملتے ہیں, مگر آپ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان تباہ ہو؟ کہ آپ چاہتے ہیں کہ وی بریک اپ؟ خاکم بدہن. یار کمال ہے. صحیح. یہ جو ہلالی صاحب نے ایک انٹروگیٹری انالیسز ہے ان کا, اور یہ سوالات ہیں ان کے کنسرن سے. نجم ثاقب صاحب, میرا سوال یہ, اب CM KP صاحب جو ہیں وہ ایک جرگہ بھی بلا رہے ہیں, اور جرگے سے پہلے وہ سیاسی حمایتین کو مل بھی رہے ہیں. میری نظر میں یہ بہت زبردست پولیٹیکل اپروچ ہے, لیکن کویسچن از دیٹ اب ایک اور بھی بات ہو رہی ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج سے بچا جائے. ڈیفینیٹلی بچنا چاہیے, لیکن وہ یہ جو میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن ہے, یہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہیں پہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ لوگ دہشت گردوں کو کوئی نہ کوئی سہولت کاری فراہم کر رہا ہوتا ہے. ایک تو بنیادی نقطہ یہ ہے. دوسرا, جس آپریشن پہ شور مچ رہا ہے وہ آپریشن کیا ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ وہ آپریشن ہوگا؟ اسی آپریشن کے نام کو ایک جو ہے, جو وفاق کو اگر ہم لیتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ناگزیر ہے. آپریشن کا مطلب کہ دہشت گردوں کا صفایا کرنا ہے. اسی لفظ آپریشن کو جو KP کی گورنمنٹ ہے وہ ذرا سیاسی رنگ دے رہی ہے کہ یہ کچھ ایسی پتہ نہیں کیا خوفناک چیز ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے. اچھا بابا آپ بتائیے, نہیں کرتے, آپ کر لیں گے یہ یعنی دہشت گردوں کا مقابلہ. جو باٹم لائن نکلتی ہے نا اس میں, وہ ایک شعر سناتے ہیں آپ کو. دیکھیے جہاں تک وفاق کی اور اس کی ہے نا KP کا اس وقت کا مسئلہ ہے, وہ ہم سب نے, ہم تینوں نے آپ کو بتا دیا, آپ کی بھی یہی رائے ہے کہ یہ جو 8 فروری کے بعد سے شروع ہوا ہے سلسلہ, یہ سیاسی, اور پھر یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں نے نہیں ماننا, آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں. تو اس کا حل جو ہے وہ ایک شعر سناتے ہیں آپ کو کہ دلوں کی رنجشیں بڑھتی رہیں گی, دلوں کی رنجشیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. واہ واہ واہ. بنیادی چیز ہے جس طرح بھی ہم یعنی اس نہج پہ پہنچ گئے کہ افغانستان کے ساتھ ہمیں اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے بات کرنی پڑ رہی ہے. یہ کس طریقے سے اس نہج پہ ہم آئے, اس جگہ پہ پہنچے کیسے, اس کا انٹروسپیکشن کرنا بڑا ضروری ہے. اسی طرح سے جس طرح ہلالی صاحب نے بھی بات کی ہے اور ہمارے میر صاحب نے بھی, آپ نے بھی اس کو کہا. دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کے سٹیکس بڑے ہائی ہیں. آپ کے چاروں طرف سے پہلے یہ ہوتا تھا جی کیا ہوگا اگر ایسٹرن بارڈر کے ساتھ آپ کا ویسٹرن بارڈر بھی سینسٹائز ہو گیا, اور وہ بڑی ایک خوفناک سی سچویشن یعنی کریٹ ہوتی تھی کہ دونوں طرف سے آپ پہ خاکم بدہن حملہ ایک ساتھ ہو رہا ہے, آپ کیا کریں گے؟ اور انٹینجیبل اگر آپ دیکھیں تو انٹینجیبلی تو یہ تو ہو رہا ہے جی. ادھر سے آپ کا یہ جو بنیان مرصوص آپ کو کرنا پڑا, ادھر سے آپ جو ہے وہ استنبول میں یعنی ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, ادھر پراکسی ہے, ادھر ڈائریکٹلی ہے. کیا یہ وقت ہے کہ اس میں آپ اپنے یہ چھوٹے چھوٹے سیاسی مقاصد کو اس طریقے سے دیکھیں؟ اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں وفاق کو دیکھتے ہیں تو کیا یہ وقت ہے کہ آپ اپنے ٹھسے اور اپنی ٹور میں رہیں کہ ہمارے پاس تو حکومت ہے؟ وقت بدلتے دیر کتنی لگتی ہے. اور پھر آپ ہی تھے اپوزیشن میں, اور آپ کو وہ جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا جو اس وقت اڈیالہ میں ہے, وہ تو آپ کو اس طرح سے دیکھتا تھا جس طرح کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں. آپ کو وہ وقت یاد نہیں ہے, اور جو اس وقت ہے یہاں پہ آپ نے اپنا دکھانا ہے. دیکھیں یہ ثاقب صاحب, گاڑیاں کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے, انہوں نے گورنمنٹ واپس کر دیتی ہے, بلوچستان گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں دے دیں, سندھ گورنمنٹ لکھتی ہے ہمیں دے دیں. اب اگر یہ آپٹکس اگر آپ یہ پھر واسی صاحب ایسے ہوتا ہے. آخری بات کرتا ہوں اس وقت کی کہ جب
آپ کو صحیح طرح سے پیش منظر اور پس منظر اور ادھر ادھر کے مناظر جو ہیں وہ ٹھیک نظر نہیں آتے، پکچر بلر ہو جاتی ہے، تو پھر آپ بچوں کی طرح سے بات کرتے ہیں. اور یہ سارا کچھ بچوں کی طرح سے ہو رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ بڑے مسائل کو کیوں نہیں دیکھ رہے. کریں نا بات ایجوکیشن کی، کریں آپ بات یعنی کہ یہ جو آپ کا پاپولیشن گروتھ ہے، جو آپ کے مسائل ہیں، کریں آپ کلائمیٹ چینج کی بات. مجھے مجال ہے کسی نے ان کی طرف اشارہ کیا ہو، آ جا کے کیا ہوتا ہے جی یہ دہشت گردی کے خلاف ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے، آپریشن اس طرح سے ہوگا اور حکومت اس طرح سے چلنی چاہیے. تو یہ مناظر بڑے بلر ہوئے ہوئے ہیں. عوام کے ساتھ تھوڑا سا خدا کا خوف کریں، عوام کو تسلی دیں، کوئی بجلی کم کرنے کی بات کریں، کوئی گیس کی بات کریں. سردیاں آ رہی ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں، ابھی ٹماٹر تھے ابھی پیاز ہو گئے ہیں مہنگے، جی ان کی طرف توجہ دیں نا، یہ مسئلے ہیں. ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو نقطہ بحث ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر پاکستان کی اتنی مدح سرائی کیوں کر رہے ہیں، اتنی تعریف کیوں کر رہے ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ظفر ہلالی صاحب، ابھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بھارت اور امریکہ کے بیچ جو دفاعی معاہدہ ہے اس کے فریم ورک پہ دستخط ہو گئے ہیں اور 10 سال کے لیے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پاکستان پہ اثرات کیا ہونے ہیں؟ اور جو تجارتی معاہدہ ہے امریکہ اور بھارت کا ٹل دا ڈے وہ پینڈنگ ہے، تو اب کیا یہ انڈیکیشن ہے کہ جو بیچ میں دراڑ تھی امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں وہ پر ہو رہی ہے اور بیک ٹو نارمل ہو رہے ہیں، یا یہ اسی معاہدے کی حد تک ہے؟ نہیں، میرے خیال میں کہ یہ 10 سال پہلے انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا اور یہ ایک سیریس ایک ایگریمنٹ ہے. ٹائمنگ جو ہو رہا ہے اس کا میرے خیال میں ٹائمنگ کے 2 وجہ ہیں. ایک تو لگتا ایسا تھا اور لگتا ایسا ہے کہ امریکہ پاکستان کے طرف ٹلٹ کر رہا ہے، جھک رہا ہے، اور اگر یہ جھکاؤ جو ہے کچھ زیادہ ہو گیا ہے فرام دا پوائنٹ آف ویو آف مینی امریکنس اینڈ سرٹنلی فرام دا پوائنٹ آف ویو آف انڈیا، تو یہ ٹھیک کرنے کے لیے، یہ ٹلٹ کو واپس سیدھا کرنے کے لیے میرے خیال میں یہ ٹائمنگ ہے اس ایگریمنٹ کا. اور دوسری چیز ہے کہ وہ ٹیرف کے بارے میں اس کے بعد جو اتنے لوگوں نے جو امریکہ اور ہندوستان کے ساتھ جس قسم کی لڑائی وڑائی ہوئی ہے اس کو بھی تھوڑا سا اسموتھ کرنے کے لیے یہ ایک امریکن انیشیٹو میں ملیشیا میں انہوں نے یہ سائن کیا ہے. تو میرے خیال میں آئی تھنک اٹس ان ملیشیا، آئی واز ونڈرنگ وائی، تو شاید یہ ہونا چاہیے تھا یا واشنگٹن میں یا دلی میں، مگر لگتا ہے کہ ملیشیا میں ہوا. بہرحال میرا خیال میں دوز فیکٹرز ان کو الگ رکھ کے دیکھیے، یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجک ویو ہے امریکہ کا کہ ہندوستان از اے کی پلیئر ان دی انڈین اوشن، اور انڈین اوشن کنٹریز اینڈ ان دی انڈین اوشن ان کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتا ہے. ان کی نیوی اور یہ اور وہ اور ان کے جوائنٹ ایکسرسائزز، تو یہ تو ہونا ہی تھا ایک نہ ایک دن، بس یہ تھا. اور اس وقت جو ہے ہندوستان کو پھر آرمز کی ضرورت پڑ رہی ہے. ہندوستان کے جو جا کے فرانس سے خریدا تھا ان کو زیادہ کامیابی نہیں ہوئی، تو یہ ایک اچھا ایک ریمائنڈر ہے کہ ہمارے جو پورا آرسنل آف ویپنز ہیں ہمارے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس میں، وہ بھی آپ کے دے آر ایٹ یور کمانڈ، اور اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں ہمیں سے تو بڑی اچھی ایگریمنٹ ہم آپ کو کر کے دیں گے. صحیح. ساتھ ساتھ اینڈ میں میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے ملکوں ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ امریکہ، انڈیا اور اسرائیل یہ 3 اکٹھے ہیں. چین اور ہمارے خلاف یہ ہر وقت رہیں گے فار دا فورسیبل فیوچر. اور اگین آئی سے دا ڈی نیوکلیئرائزیشن، دا ڈس انٹیگریشن اینڈ دی ڈسٹرکشن of Pakistan. میرے خیال میں this is our top agenda, certainly India and Israel, اور اب امریکہ کا بھی round about the top ہوگا ضرور. جی نجم الثاقب صاحب، اس معاہدے کا پاکستان پہ ان حالات میں جو اس وقت ٹائمنگ ہے، بات ہلالی صاحب نے بھی کی، اس وقت یہ معاہدہ ریوائیو کرنا کتنا اہم ہے؟
اور اس کا اثر کیا ہونا؟ سب سے پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کہ فارن آفس نے کیا کہا ہے. جب یہ معاہدے کی بات کل آتی ہے تو دفتر خارجہ کے ترجمان سے پوچھا جاتا ہے جی آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے, تو وہ ایک جس طرح ڈپلومیٹ جواب دیتا ہے, انہوں نے جواب دیا جی ابھی تو آیا ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں, جائزہ لے رہے ہیں, دیکھنے کے بعد بات کریں گے. تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ معاہدہ ہوا ہے اور ہم نے اب تک دیکھ نہ لیا ہو, لیکن پھر آپ نے بتانا اور دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے پبلک کو کیا بتانا ہے یا آپ نے کمٹ کیا کرنا ہے. ہمیں اس کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ میرا خیال ہے اس فروری 2025 کو جب پرائم منسٹر نریندر مودی جاتے ہیں واشنگٹن, تو وہاں پہ ٹرمپ صاحب سے جو باتیں ہوتی ہیں اس میں جو ہوتا ہے نا, جو ہیڈ لائن ہے وہ یہ تھی کہ اربوں ڈالر یعنی بلینز آف ڈالرز کا ملٹری ایکوپمنٹ کی بات ہوئی, اور اس میں جو مین آئٹم تھا وہ تھا F-35 اسٹیلتھ وار پلینز, F-35 اسٹیلتھ وار پلینز, جس کے بارے میں کہ ابھی تک بات ہوئی ہے کتنے خریدے جائیں گے, کتنے پیسے لیے جائیں گے, کب ڈیلیوری ہوگی, اور اس کا جو مینٹیننس کا سسٹم ہے اس کا کیا ہوگا, یہ ابھی ساری ڈیٹیل ایک طرف ہے. یہ بات ہوتی ہے فروری 2025 میں. یہ جو ہے یہ ایک روٹین کا ہے, یعنی اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ یہ صرف ایک دفاعی فیلڈ میں کسی ایک معاہدے کو آپ نے رینیو کیا ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اب یہ ہے کہ کیا 50% جو ٹیرف تھا, یاد رہے کہ صرف 2 کنٹریز ہیں اس وقت, ایک برازیل ہے اور ایک انڈیا ہے, جس پہ سب سے زیادہ, اب تو چائنا سے بھی کم کر دیا نا انہوں نے, 47% ہو گیا. سب سے زیادہ جو ٹیرف ہے وہ کس پہ لگا ہوا ہے, انڈیا پہ لگا ہوا ہے, اور اس کے فالوڈ بائی برازیل جس کے اوپر 50% ہے. تو کیا اس معاہدے سے وہ کم ہو گیا ہے؟ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ فیلڈ ہی علیحدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو روس کے تیل کی بات کی تھی امریکہ نے, اور اس پہ ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں, کیا اس معاہدے سے اس بات پہ فرق پڑا ہے کہ جی روس جو ہے وہ اس سے انڈیا تیل نہیں لے گا, کیونکہ وہ انڈیا تیل لیتا ہے اور اس کو کچھ یعنی 1-2 چیزیں ملو کے اس کو وہ ایکسپورٹ کرتا ہے, تو یہ ہمیں منظور نہیں ہے. کیا اس پہ کوئی فرق پڑا ہے؟ کیا اس پہ کوئی فرق پڑا ہے کہ یعنی مودی صاحب جو بات کرنا چاہ رہے ہیں, جو کہ ابھی انہوں نے اوائڈ کیا ان سے ہاتھ ملانے کو, وہ اس کانفرنس میں نہیں گئے, یہ جو آپ کی آسیان کی سمٹ تھی اس میں گئے ہی نہیں ہیں وہ, کہ کہیں سامنا نہ ہو جائے. کیا وہ خجل جو ہے وہ دور ہو گیا؟ اور فائنلی کیا مودی صاحب نے مان لیا ہے, کیا مودی صاحب نے یا ان کی سرکار نے یہ مان لیا ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ میں نے بند کرائی ہے؟ تو باقی معاملات یوں سمجھیے کہ وہیں کے وہیں ہیں, صرف یہ ہوا ہے کہ اس کو انہوں نے رینیو کیا ہے. آخری بات اس وقت کی, پاکستان نے جب ان کا سول یعنی ہوا تھا نا نیوکلیئر, اس کا ہوا تھا معاہدہ ہوا تھا انڈیا کا اور اس کا امریکہ کا, یہ 2007 کی بات ہے. ہم نے بڑا واویلا کیا تھا. اگر اس کو ہم دیکھیں, اس تجربے کو سامنے رکھیں کہ جو امریکہ کے انڈیا کے ساتھ دفاعی تعلقات ہیں یا کوئی نیوکلیئر حساب کتاب ہے, ہمارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اپنا قبلہ درست رکھنا ہے, اور وہ دشمن ہے انڈیا, وہ تو رہے گا. ہم نے اپنے تعلقات امریکہ سے اس طرح سے ٹھیک کرنے ہیں کہ ہمارا جو ازلی دوست ہے چائنا وہ ناراض نہ ہو جائے. جی صحیح ہے. میر صاحب, ابھی چائنا اور امریکہ کا معاہدہ بھی ہوا, انڈیا اور امریکہ کا یہ رینیو ہوا. ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ انڈیا والے معاہدے کا کیا اثر پڑنا ہے پاکستان پہ, اور دوسرا پاکستان ان حالات میں چین اور امریکہ میں آپ سمجھتے ہیں کہ بیلنس آؤٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے تھے, مائی فیوریٹ پرائم منسٹر, مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل, اور اوپر سے جا کے 10 سال کا آپ ڈیفینس کا ایک پیکٹ انڈیا کے ساتھ سائن کرتے ہیں. واٹ ڈز دیٹ سے, واٹ ڈز دیٹ اسپیک فار اٹ سیلف؟ ہماری پوزیشن جو ہے بڑی ایک میں کہوں گا کہ بڑی فریجائل پوزیشن ہے, کیونکہ ہم نے تو دیکھنا ہے کہ ریجن کے اندر ہماری دوستیاں جو ہے وہ خراب نہ ہو. یہ نہ ہو کہ اگر ان کی کوئی کنفرنٹیشن ہوتی ہے اکنامکلی اور ادروائز غیر نہیں ہوگی, یا رشیا کے ساتھ ہوتی ہے تو کیا ہم کسی وہ ہمیں کہیں گے کہ آر یو ود اس اور ود ناٹ؟ وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈو دیٹ. تو ہم نے ہمیشہ اپنا جو رول ہے وہ ایک نیوٹرل رول رکھنا ہے, اور
we have to be good with everybody else. क्योंकि अगर हमारी वो पोजीशन नहीं है ना कि जिसके अंदर हम कहें कि you know we want to go this side or we want to go on the other side, it doesn't work like that, not for a country like us. क्योंकि जब तक हम इकोनॉमिकली तकड़े नहीं होंगे, हमारी यार हम देखो अंडर 20 बिलियन से तो हम कहते हैं कि बड़ा आ गया, वो 86, 87, 88 बिलियन पे बैठा हुआ रिजर्व. सो द क्वेश्चन इज कि वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं. तो हमें ना उससे कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब जो भी बात करते हैं ना वो इंडिया सेंट्रिक होती है. आप इंडिया सेंट्रिक छोड़ दो. इंडिया के अपनी दोस्ती है मिडल ईस्ट के साथ, हमारी अपनी दोस्ती है मिडल ईस्ट के साथ. आपके पास बुरा वक्त आता है तो बड़े कम लोग होते हैं, कम मुल्क होते हैं जो आपके साथ आके खड़े होते हैं. सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ देम जो हमेशा आपके साथ आके खड़ा हुआ है. आप ये देख लो, इराक को देख लो, हम बड़ी इराक की बातें करते हैं. 71 में देख लिया ना आपने, 65 की वॉर में भी देख लिया इराक का क्या रोल था. सो द क्वेश्चन इज, तो ये हमें जो चीज देखनी है, हमने देखना है कि हमारी न्यूट्रलिटी कितनी तकड़ी है, हमारा कहीं झुकाव ना हो. क्योंकि जहां भी हमारा झुकाव होगा हमें बड़ा सिंपल सा एक मैसेज आएगा, आर यू विद अस और नॉट विद अस, सिंपल एज दैट. हाँ, और जो ये बात कर रहे देखिए, जो डिफेंस की बात कर रहे हैं फैसल, बात ये है ये हमारे कश्मीर की तो बात कर ही नहीं रही है. तो किस किस्म का दोस्त है यार ये? जी सही है. जो नजमुल साकिब साहब ने पहले बात की है, आई नो द प्रॉब्लम. वेल इफ यू नो द प्रॉब्लम, रिजॉल्व इट. We are fighting with each other for over 75 years. What are you doing about it? जी बिल्कुल ठीक है मीर साहब. नजमुल साकिब साहब, आज के सवालात. शुक्रिया अब्बासी साहब. एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी. पहले ज़रूरी सवाल करते हैं. प्राइम मिनिस्टर्स यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 का आगाज़ हो चुका है. ज़रूरी सवाल ये है कि इस मरतबा भी लैपटॉप उन्हीं नौजवानों को दिए जाएंगे जिन्हें पिछली मरतबा दिए गए थे. वाक़यातन कुछ नए नौजवान, मुस्तहिक नौजवान इस मरतबा लैपटॉप लेंगे कि नहीं लेंगे? आज का गैर ज़रूरी सवाल. हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत ₹2.47 फिर से बढ़ा दी है. ₹2.47 बढ़ गई. आपने कभी गौर किया है कि पेट्रोल की कीमत ज़्यादातर रुपयों में बढ़ती है और पैसों में कम होती है? गैर ज़रूरी सवाल ये है कि वो सरकारी लोग जो रुपयों में पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं और पैसों में कीमत कम करते हैं, इनको तनख्वाहें रुपयों में मिलती हैं या पैसों में मिलती हैं? जी सही, ठीक. बहुत शुक्रिया नजमुल साकिब साहब, आपका, लाल साहब आपका शुक्रिया, पीजे मीर साहब आपका शुक्रिया. आज के प्रोग्राम से इतना ही. फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए.